जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सुबह गम में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा खानम तैयबा बुखारी साहिबा, और जो भी सवाल आपके ज़हन में हो सवाल ज़रूर पूछिए। और जो भी मैं समझ अक़ीदत का इज़हार करने के लिए जो लोग आना चाहें आज के प्रोग्राम में, मैं चाहूँगा कि सिर्फ सवाल पूछें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। तो कॉलर आ चुके हैं, आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सवाल पूछें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, इजमा सिस्टर और सैयदा खानम सिस्टर को भी बहुत बहुत सलाम। और बहुत नाया बस्ती है, मुझे उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो बस अगर इजाजत हो तो एक रुबाई सुना दूंगा। जल्दी से। उल्फियत एक ही इस कौम की नुकसान भी है, सही। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। क्या बस इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। दुआओं में याद। जज़ाकल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब। तो चले इसी को सवाल बना के कि क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है, इस पर आप कुछ कहना मैं यही गुजारिश कर रही थी कि बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हमारी अपनी कौम मुत्तहिद हो जाए और किरदार हुसैनी पे हमारी लीडरशिप, हमारी क़यादत इतनी ताकतवर है कि जनाब हज़रत जोशमली आबादी ने कहा कि क़तरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ात वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीन आदाब रिफ़ाक़त के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन, सरफरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। कम सिन और मुसिन को किस तरह आका ने सिल के वहदत में पिरो दिया, हमें सैयदुश्शुहदा के उस किरदार से सीखना चाहिए, जिस किरदार से हमें सब्र के गंजीना हाय गिरां बहा, यानी कोई मामूली सब्र नहीं है बल्कि सहने तारीख़ में जब खाक बिखर जाती है करबला सब्र की मेराज नज़र आती है। तो अगर हमारी कौम सीखे और आपस में मुत्तहिद हो जाए, तो जब हम आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम अहले सुन्नत बरादरान के साथ इत्तेहाद करने में भी हमारी ज़रफ़ियत और काबिलियत और अहलियत बेहतर हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो फिर ये जितनी ताकतें मुसलमान को लड़ाने में, हम ये कहते हैं, देखिए ये जो मस्जिद जिसमें ये मस्जिद ज़िरार के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया गया मस्जिद तक़वा की जगह, ये बात भी मैंने की थी मीडिया के चैनल्स पर, जिससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई कि ये मस्जिद तक़वा नहीं है, ये मस्जिद ज़िरार है। उन्होंने कहा मस्जिद शहीद की गई। मैंने कहा जी देखिए, आक़ाए नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ताए मुबारक से अपनी मौजूदगी में ये हुक्म दिया था कि उस मस्जिद में कचरा फेंक के उसको जला दो। ये मस्जिद मस्जिद ज़िरार है। क्यों मस्जिद ज़िरार है? इसलिए कि उसमें साजिशें तैयार की जाती हैं, उसमें कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं। जहाँ से कुफ्र का फतवा लगता है उस ज़बान को कता करना ज़रूरी है। तो हमें अपनी मसाजिद में जाके इनको मसाजिद तक़वा समझते हुए वहाँ से पाइटी और तक़वा को हासिल करना चाहिए, आपस में मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ये एक उस मस्जिद की वजह से, उसकी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि इसको आला कार बनाया गया उस बैरूनी साजिश का जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, कमर बस्ता है, पूरी तरह से मसरूफ़ पैकार और सरगर्म जहाद है, जंग कर रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप इराक़ के हालात देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान की कैफियत देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लें, इराक़ और अफ़गानिस्तान से बदतर हालात से दो चार करने के वो इरादे रखते हैं नाउज़ुबिल्लाह। आप देख लीजिए ईरान के साथ क्या क्या कुछ कर चुके हैं। इस्लाम उनको हज़म नहीं होता, उनको गवारा नहीं है मुसलमान की तरक्की और इर्तिक़ा। अब ज़ाहिर है कि दुश्मन आके तो मदद नहीं करेगा, हमें ख़ुद सोचना है कि हमारे दुश्मन कौन से हैं। लिहाजा मेरी तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ यूरोप में रहते हुए जो मुसलमान हैं उनको भी आपस में यहाँ जो लाइव कॉल्स आती हैं या जो आप दूसरे चैनल्स पर करते हैं उसमें आप अखलाकियात पर बात करें, आप ये बात करें, आप हिस्ट्री के डिफरेंसेस को डिस्कस ना करें। हिस्ट्री के डिफरेंसेस जो हैं इनको डिस्कस करने का मकाम दरस व तदरीस का महल है, मदारिस हैं जहाँ पर हम अपने तालिब इल्मों को एजुकेट करते हैं, उनको तालीम देते हैं, इल्मी मबाहिस होती हैं, वहाँ पे बताया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे मराकिज़ हैं, इस्लामी इमाम बारगाहें हैं जहाँ पे अपनी न्यू जनरेशन को बताने के लिए हिस्ट्री इस्लामिक के क्या हुआ,
مگر یہ جو میڈیا ہے اس سے یا لاؤڈ اسپیکر سے اس طرح کی اختلافی باتیں کرنے سے لوگوں کے اندر ضد اور تعصب پیدا ہوتا ہے. ہمارا مقصد، اسلام کا مقصد اناد پیدا کرنا نہیں ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف کو اتفاق میں بدلا جائے، انتشار کو اتحاد میں بدلا جائے، افتراق کو ختم کر کے فاصلوں کو سمیٹ کے لوگوں کو ایک نقطۂ واحد پر جمع کیا جائے. فلذا ہمارے پاس فاروق بھائی، عظمیٰ بہن، اتنا مواد ہے اخلاقیات کے لیے کہ اگر ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو راتیں بیت جائیں، دن بیت جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن آل اطہار کے کردار کے درخشاں پہلو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. جتنے ورق الٹتے چلے جائیں اتنے زیادہ ان کے فضائل کی کہکشائیں ہماری نگاہوں کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اتنے عوالم ہیں، اتنے جہان ہیں ان کے فضائل کے کہ جن کو ہم تصور نہیں کر سکتے. جتنا آپ اس وادی میں ڈوبتے چلے جائیں، اس بحر عمیق میں مستغرق ہوتے چلے جائیں، آپ لوگوں کو بتائیں ان کے اخلاق حسنہ کیا تھے، ان کا دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ اپنی واجبات کے بارے میں کس طرح سے تھے، انہوں نے اس قربانی و ایثار و وفا کیا کیا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیسے کیا، اگر کوئی مشکل میں تھا، کوئی ٹربل میں تھا، کوئی پریشانی میں تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے نان مسلم کے ساتھ کیا کیا، نان بلیور کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حملہ آور ہونے والے دشمن کے ساتھ کیا. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی اخلاقی تربیت ہوگی، ہمارے اندر اسپرچول کلٹیویشن آف مائنڈ ہماری ہوگی. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سننے والا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ ہماری جانب جذب ہوگا اور وہ کہے گا نہیں یہ پیغام خیر ہے، یہ پیغام ہدایت ہے. لیکن اگر ہم بیٹھ کے یہ کتابیں کھول کے شروع کر دیں گے کہ نہیں فلاں نے یہ کیا تھا تو اس نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں حضور نے فلاں کو یہ کہا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا تو فلاں مسلمان نہیں ہے تو فلاں منافق، یہ باتیں نہ صرف یہ کہ نتیجہ خیز نہیں ہیں بلکہ ان کے برے نتائج ہیں. تو اس لیے ان کو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. اور اس چینل کو جس سے میں دل و جان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ واقعاً پیغام خیر اور پیغام ہدایت دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے، اس میں ان چیزوں پر میرے جو قابل احترام بھائی برادران علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات، میرا جب پروگرام ہوتا تھا پی ٹی وی پر اجالوں کا سفر، تو وہاں پر ایک ڈائریکٹر تھے تو وہ بڑے متعصب اپنے مذہب میں تھے اور میں انہیں بلیم نہیں کرتی، ظاہر ہے ان کا عقیدہ تھا. تو پہلے جب کبھی میرا کوئی پروگرام آن ایئر جانا ہوتا تھا تو اگر اس شہر میں وہ ہوتے تھے تو وہ رکوا دیتے تھے. اس کے بعد جب پی ٹی وی میں میرا شروع ہوا تو ہماری اپنی منسٹر بھی تھیں تو پھر میرا پروگرام ریگولر بیسس پہ شروع ہو گئے. تو اب وہ بھی دیکھنے لگے، ظاہر ہے وہ ڈائریکٹر تھے ان کو دیکھنا، اتنی پازیٹیو چینجز ان میں آئیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میڈم اگر آپ کی طرح کا کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ میں کوئی اچھی بات بیان کرتی ہوں، مگر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میں کنٹروورشل باتوں کو ایوائڈ کرتی ہوں. بہت کچھ جانتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں میں بیان نہیں کرتی، میں صرف وہ بات کرتی ہوں جس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. تو آپ سوچئے کہ وہ شخص جو شیعہ کے نام سے راستہ بدل لیتا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے حضرت قاسم، میں مجلس میری ٹی وی پہ نشر ہوئی اور جب میں پی ٹی وی گئی اور میں ایڈیٹنگ روم میں بیٹھی تھی تو وہ آئے تو لٹرلی رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا حضرت قاسم کے بارے میں کہ رخسار ان کے کس طرح، ان کے گوشت کے ٹکڑے، تو کہنے لگے میڈم بات یہ ہے، صرف بات اتنی ہے کہ جو درست زبان ہے، جو تلخ کلامی ہے، جو دوسروں کے عقائد کے بارے میں بری بات ہے، وہ انسان کو دور کرتی ہے. اور جب کوئی اپنا طرز تخاطب بدل لیتا ہے، طرز تکلم پولائٹ کر لیتا ہے اور لوگوں کو شائستگی سے بلاتا ہے، تو میں نے کہا سر قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو پیار کے ساتھ بلاؤ، موعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ بلاؤ، نادانی کے ساتھ نہیں. اسلام جہالت کے خاتمے کے لیے پیدا ہوا اور علم کو فروغ دینے کے لیے پیدا ہوا، اور ساتھ ساتھ اسلام مارز وجود میں آیا، اور ساتھ ساتھ اسلام محبتوں کو فروغ دینے کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے گروہ انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہیں کرو اور ریسمان الہی کو تھام لو جو کہ ریسمان ہدایت ہے. اور وہ وقت یاد کرو اس کنتم عادا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم،
تمہارے دلوں کے اندر رشتہ الفت ایجاد کیا، مدینۃ النبی کو ماڈل سٹی کے طور پر پوری کائنات انسانیت کے تمام ادوار کے لیے طلوع صبح قیامت تک آنے والی شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی تمام نسلوں کے لیے مدینۃ النبی کو ماڈل سٹی بنا کے پیش کیا، جس میں ہر مذہب و ملت کے افراد بستے تھے اور امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آقا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زیر سایہ اور آل اطہار کے زیر سایہ جن کا کردار وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسیرًا، یہ کوئی کہہ دینے کی، گزر جانے کی، سن لینے کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے سن لی بات ختم ہو گئی، یہ ایک کردار ہے اور ایک کردار کو تشکیل دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسیرًا، یعنی کوئی اتنا سیکریفائس کر سکتا ہے کہ اپنا کھانا اٹھا کے 3 دن کا بھوکا شخص اپنے اس دشمن کو کھلا دے جس دشمن نے آپ کے عقائد کے اوپر حملہ کیا تھا؟ غور کیجئے گا، وہ آپ کا ذاتی دشمن نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اگر ہمارا ذاتی دشمن ہوتا معاف کر دیتے، اس نے آپ کے عقائد پر حملہ کیا ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے اور وہ اسیر ہوا ہے، اس کو اہل بیت پیغمبر کی دختر بلند اختر اپنا کھانا اٹھا کے، حسنین شریفین سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کفر کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ کفر لوہے کی تلوار سے نہیں کٹتا، کفر ہمیشہ اخلاق کی تلوار سے کٹتا ہے۔ اور یہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو دوسروں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں، اسلام انسانیت کو زندگی دینے کے لیے آیا، زندگی کو پرامن بنانے کے لیے آیا۔ تو ہمارے تمام چینلز کو بھی اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہے کہ چینلز اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، لیکن وہ لوگ تو اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ لوگ ہیں اور ان کا مطمع نظر تو پیسہ ہے، وہ تو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے اچھا چینل کھولنے کی جو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہو، لوگوں کی اسپریچول کلٹیویشن آف مائنڈ کے لیے ہو، ان کی روحانی تربیت کے لیے ہو، ان کی ذہنی اصلاح کے لیے ہو، انہیں پھر اخلاقیات پر فوکس کرنا چاہیے چونکہ قرآن کریم کتاب اخلاق ہے۔ بے شک۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری بہن کو بھی ادب سے اسلام۔ جی جان علی شاہ صاحب لوٹن سے۔ فاروق بھائی جتنی دیر آپ نے مجھے ہال پہ رکھا ہے کم از کم آدھا کام تو مجھے دیں گے؟ چلے بات کریں اس ٹائم کا۔ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے شاہ صاحب؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک ہدایت ٹی وی کا تعلق ہے، جی ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ محبت اور دلیل سے بات کی ہے اور ہمارے علماء کی بدتمیزی کی گئی، انہوں نے مسکرا کے دعا ہی دی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل سر۔ اور جہاں تک ہدایت ٹی وی کا تعلق ہے، ہدایت ٹی وی نے کبھی تفرقہ بازی کی بات کی نہیں، اور جو کالر آتے ہیں وہ بھی ان کو بھی اپنی حد کا علم ہے کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے، وہ بھی باادب طریقے سے دلیل سے سوال اپنے علماء سے پوچھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ میری بہن محترمہ جو فرما رہی ہیں کہ 2 رائے تھی، 2 نظریات تھے، تو کیا یہ 2 نظریات جو تھے، ایک نظریہ یہ تھا کہ بی بی کا دروازہ دلایا گیا، بی بی کو شہید کیا گیا، سرکار علی علیہ السلام کا حق چھینا گیا، علی اصغر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سارے خاندان نبوت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، بے گناہ بے جرم و خطا۔ تو دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، 2 رائے تھی، تو کیا ہم اس کو مان لیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سرکار تاریخ کا وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے اس میں ابہام ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، تو کیا ہمیں تاریخ کو بھلا دینا چاہیے؟ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں حق اور باطل میں تفریق کرنا یہ گناہ کس انداز سے کرنا جرم ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے سوال نوٹ کر لیے، پہلا سوال ہم ترتیب وار جواب دیتے ہیں۔ جی ویسے تو ہدایت ٹی وی کے حوالے سے بالکل ایسے ہدایت ٹی وی کے حوالے سے تو میں گزارش کر چکی ہوں کہ بات یہ کہ جو لوگ کالز کرتے ہیں نا، میں کالرز کی بات کر رہی ہوں، علماء کرام کی بات نہیں کر رہی۔ میری ایک رائے ہے میں جو ان تک پہنچانا چاہتی ہوں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کی انتظامیہ تک، کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا، اخلاقیات پہ فوکس کریں، یہ میری رائے ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنا میرا پوری دنیا میں آنا جانا ہے، تجربہ ہے،
اس کے نتیجے میں میں اس نہج پہ پہنچی ہوں کہ ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دوسری بات میں نے گزارش کی، انہوں نے کہا کہ آراء اور نظریات کا اختلاف ہے، یہ میں نے طرف مقابل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے، چونکہ ان کے بھی جو نظریات ہیں ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، ہمارے نظریات سے انہیں اتفاق نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حقیقت ایگزسٹ نہیں کرتی، ایسا تو نہیں کہا نا. میں نے تو گزارش یہ کی ہے کہ اس کو ہمارے اسلامک سینٹرز میں ڈسکس ہونا چاہیے، یہ میں نے کہا. بالکل کہا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس تک پہنچنا چاہیے، یہ میں نے کہا. میں نے کہا مدارس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ طالب علم جنہیں کل علماء بن کے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالنا ہے، ان کو یہ ہسٹری کے ڈیفرنسز معلوم ہوں اور ان کے اسباب و علل معلوم ہوں. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے صرف لاؤڈ اسپیکر اور میڈیا پر آ کر یہ بات کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ اس کے نتیجہ خیز ہمیں فوائد تو نہیں ملیں گے، البتہ نقصان ضرور ہو سکتا اور وہ ہو رہا ہے. اور وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو یہاں یورپ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو صرف ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کس طرح کوئٹہ میں کیا کچھ ہو چکا. ابھی میں ذاتی طور پہ ایک انسان ہوں، میرے ساتھ کتنی زندگیاں وابستہ ہیں. میری 80+ والدہ، میرے بچے، قطع نظر اس کے کہ میرا کوئی تھوڑا بہت رول کردار اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مگر جو میرا اپنے خاندان میں میرا جو ایک اہم کردار ہے اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے میری فیملی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اسے کچھ نہ ہو جائے. لوگوں کے لیے تو بریکنگ نیوز اتنی ہے نا کہ ایک بندہ مر گیا، ایک خاتون مر گئی، لیکن وہ کتنے گھروں کے چراغ گل کر گیا یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. فلذا یہ میڈیا پر باتیں کرنے کے فوائد نہیں، نقصانات ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی وہ آپ بتائیے گا، وہ تیسرا سوال ان کا جو بس یہ اجتہادی غلطی تھی یا ہم نعوذ باللہ ہم ایسی بات نہیں کرتے، اور یہ انہوں نے انتہائی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے کہا اجتہادی غلطی ہوئی، اسی بات پہ تو ہماری لڑائی ہو رہی جگہ جگہ کہ وہ مسجد غلام اللہ کے بارے میں بھی تو یہ لڑائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو ہم تو ہر وقت اس بات پہ لڑتے ہیں کہ شہزادوں کی کس طرح جنگ تھی، کہاں امام حسین اور کہاں یزید ملعون جس کو ہر کوئی ناپسند کرتا تھا، اور امام حسین جن کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں جوانان جنت کا سردار قرار دیا. یہ بات نہیں ہے کہ اجتہادی غلطی تھی. جو 2 نظریات میں نے کہا ہے وہ اس بات کے تناظر میں کہا ہے کہ ہمارا نظریہ ان سے مختلف ہے. نظریے کا معنی کیا ہے؟ یعنی عقیدہ. غور کیا آپ نے؟ ہمارا نظریہ ان سے مختلف ہے، لیکن نظریات کا اختلاف انتشار کا باعث بن کے خون ریزی کا سبب ہرگز نہیں بننا چاہیے. وہ شخص جو نظریے کی بنیاد پر کسی کو قتل کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اسلام کا حکم ہے، یہ میری زبان نہیں کہہ رہی. آپ دیکھ لیجئے جب جنگیں ہوتی تھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی مجاہد اسلام ہوگا. جب آقا کے سامنے کوئی مشرک کافر آتا تھا اور تلوار تیزی کے ساتھ روانی سے چلا رہے ہوتے تھے، اور ذوالفقار کی روانی آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں کتنے اشعار ہیں، کتنی داستانیں ہیں. تو آقا کے سامنے کوئی جان بچانے کے لیے کہہ دیتا تھا لا الہ الا اللہ، تو آقا اسی وقت روک دیتے تھے تلوار. حالانکہ سب کو پتا ہے، وہاں پہ ایک عام سے عام شخص کو بھی پتا ہے کہ یہ اسلام نہیں لایا، یہ جان بچا رہا ہے، لیکن تلوار کو روک دیتے تھے. تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیے مسلمان ہونا، آقا کا امتی ہونا، آج کا جو مسلمان ہے قطع نظر ان چند ایک تخریب کار لوگوں کے جو جان بوجھ کے یہ سب کرتے ہیں، باقی جو اہل سنت برادران ہمارے ساتھ ہیں وہ عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو معلوم نہیں ہے تاریخ کے وہ معاملات جو ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہنا اور اخلاقیات پہ توجہ دینا یہ زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں ٹیچ کرنے لگیں، انہیں ہم پڑھانے لگیں اور بتانے لگیں کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا. وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے اپنے علماء کے لیکچر جا کے سننے. تو ہمارا صرف اتنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محبت کا پیغام دیں، اور وہ لوگ بھی ہمارے بارے میں یہی رائے قائم کریں جو ہم ان میں سے اچھے افراد کے بارے میں رکھتے ہیں کہ دیکھیں انہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ بعض ان شخصیات کا احترام کرتے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ دیکھیے یہ عاشقان رسول ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ آل اطہار کا چونکہ مقام بہت بلند تھا تو یہ اصحاب سے زیادہ آل اطہار کو مقام دیتے ہیں. عشق رسول اس کی اصل وجہ ہے.
یہ چیز ہونی چاہیے. اگر ہم اختلافات کو اس طرح سے ختم کرنے کی رائے اختیار کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے عرصے سے ناکامی ہو رہی. یہ میرا ذاتی پیغام ہے اور اس پہ میں قائم ہوں. اور جب دوبارہ بھی ہدایت چینل پر آؤں گی تو میں پھر یہی بات کروں گی کہ خدا را ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خواہش یہی ہے کہ جب زندگی کا اختتام ہو تو شہادت پر ہو، لیکن ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہم وطن عزیز کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی کچھ بھی کہہ دے، اس کو آزادی اظہار کا حق دیا گیا ہے ان ملکوں میں، لیکن پاکستان کے حالات پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے آپ کی یہ گفتگو جو ان چینلز پر ان ملکوں میں بیٹھ کے کی جاتی ہے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اہل تشیع ہی کو کی نمائندگی کر رہے ہیں نا یہ افراد. تو جو بات یہ یہاں سے کریں گے اگر ہم وہاں نہیں بھی کر رہے تو ہمارے دلوں میں عقیدہ تو وہی ہے، تو پھر ان کی تلوار آپ پہ تو چل نہیں سکتی. تو ہمارے سروں کو اتنا بے قیمت نہ سمجھیں، اتنا ارزانی نہ سمجھیں. پاکستان کو پھلنے پھولنے پنپنے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. اہل بیت کے اخلاقیات اتنے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آیا ہم نے اہل بیت کے اخلاقیات کو بھی اسی حد تک اپنایا ہے؟ ہم ایک ہی طرف کیوں چل پڑتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کریں. اور یہ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم عاد، پروردگار نفرت کر، عداوت کر ان سے جس نے ان کے ساتھ عداوت کی، اور اللہم وال من والا، محبت کر اس سے جس نے ان کے ساتھ محبت کی. یہ ہمارا جزو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. وہ اہل بیت کے دشمن جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں. آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا؟ اللہم لعن اول ظالم، پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسرا ظالم. نام کیوں نہیں لیا گیا؟ زیارت عاشورہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ سوچئے، آپ علماء میں بیٹھے ہیں، یہ چینل علماء کا ہے، ذرا پوچھئے گا. کہتے ہیں ایرانی اور عرب علماء کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ تو کلام الہی ہے، یعنی وہ کلام جو قرآن میں تو نہیں ہے لیکن منسوب خدا کی طرف ہے. خدا کہتا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ کلام الہی ہے، تو خدا کیا نام نہیں لے سکتا ان تینوں کا؟ ہم کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے نا، معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے امیر المومنین کا جب حق غصب کیا گیا تو کیا بزدل تھے؟ نعوذ باللہ. کیا نعوذ باللہ ان کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی؟ کیوں نہیں اٹھے تلوار لے کے؟ کیوں خاموشی اختیار کی؟ اس لیے کہ حق پر تھے، اور بلکہ حق ان کے پیچھے تھا. اللہم ادر الحق حیث دار علی، جس کے لیے حضور علی الاعلان یہ فرمائیں کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. پھر علی کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ اگر علی کھڑے ہو کے وہاں پر آواز بلند کریں، تلوار چلائیں، تو روم حملہ آور ہو جائے اور اسلام کا نام ختم ہو جائے. ہمیں اسلام کو بچانا ہے، ہمیں اہل اسلام کو بچانا. ہمارے اسلاف نے زندہ دیواروں میں خود کو چنوا کے، ندیوں کی طرح اپنا خون بہا کے، بڑی محنت کے ساتھ اس مذہب کو ہم تک پہنچایا ہے. تو آگے اذان کا وقت ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آخر میں کچھ بالکل آخر میں بس یہی کہیں گے کہ کل پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری مذہبی اسکالر سیدہ خانم طیبہ بخاری. تو کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. اور 404 میں کل 6 بجے مجلس ہو جائے گی جہاں پر سسٹر شہادت امام حسین بیان کریں گی. اور اسی کے ساتھ تھرسڈے کو المرتضیٰ میں سسٹر شہادت امام زین العابدین بیان کریں گی. تمام خواتین سے، مومنات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور بی بی فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ ہماری مہمان ہوں گی. ناظرین، کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.